हाँ, तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास जब उस आलम में रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आए, तो देखिए औरत का दिमाग, आमतौर पर लोग कहते हैं औरतों के पास दिमाग नहीं होता, कमतर अक्ल की मालिक होती। मैं कहता हूँ कि अगर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमारी माँ हैं और उनकी अक्ल का ये आलम है, तो उनकी बेटियाँ कम अक्ल कैसे हो सकती हैं? आप माएँ बहनें कम अक्ल नहीं हैं। मर्द जब हर तरफ से परेशान हो जाता है तब औरत के पास आता है। तो जब सारी परेशानी झेल कर हर जगह से परेशान होकर कहीं मसला का हल नहीं निकलता, मर्द औरत के पास आता है और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ उसे मसले का हल मिलता है, तो औरत कमतर अक्ल की मालिक कैसे हो सकती है? ये एक इल्ज़ाम है, ये गलत बात है। सुनिए, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ये नहीं कहा कि आप अकेले क्यों चले जाते हैं उस जंगल में, पहाड़ में क्यों चले जाते हैं, वहां जाने की क्या जरूरत थी, कैसा हो गया, कहीं मर जाते तो। ये बात हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नहीं कहा। समझदार औरत जो ईमान वाली होती है, समझदार होती है, जिसके दिल में शौहर की मोहब्बत हो, जो अपने शौहर को पहचानती है कि मेरा शौहर बुरा नहीं है, अच्छा आदमी है, उसको अच्छे काम की याद दिलाती है, उसकी हिम्मत बढ़ाती है, हौसला बढ़ाती है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ताना नहीं दिया कि आप वहां जाने की क्या जरूरत थी, आपको पहाड़ के एकदम खो में चले जाते हैं, वहां कोई नहीं रहता है, वहां जाइएगा तो ज़ाहिर है इसी तरह का मामला होगा। ये हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नहीं कहा। क्या कहा? कल्ला वल्लाहि ला युख़ज़ीकल्लाहु अबदा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम, अल्लाह पाक आपको रुसवा व नामुराद नहीं करेगा। क्यों? लिअन्नका तंसुरुल मज़लूमा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप मजलूमों की मदद करते हैं, तक़रीज़ ज़ईफ़ा, आप मेहमान नवाजी करते हैं, तक्सिबुल मादूमा, जिसके पास रहने सहने के लिए जगह नहीं होती, खाने पीने की चीज़ नहीं होती, आप उसको खाने पीने की चीज़ देते हैं। व तुनीबु अला नवाइबिल हक़, हक़ के राह में जो लोग परेशान रहते हैं आप उनकी मदद करते हैं। और ऐसे आदमी को अल्लाह तबारक व तआला रुसवा और नामुराद नहीं कर सकता। जो बात हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कही, उस बात को अल्लाह पाक ने कुरान हकीम में भी कोट किया। मिसाल है ये कि औरत का दिमाग कमतर दिमाग नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम में इरशाद फरमाया, अम्मा मा यनफ़उन नास फयमकुसु फिल अर्ज़, जो चीज़ लोगों को फ़ायदा पहुँचाती है वो ठहर जाती है। अम्मा ज़बदु फ़यज़हबु जुफ़ाआ, और ये जो झाग है समुंदर के, जब लहरें आपस में मिलती हैं तो मौज पैदा होने की वजह से बहुत सारे झाग है ना, हमारे यहाँ उसको फेन भी बोलते हैं, वो बाहर नमूदार होता है ना, कुछ देर के बाद वो खुद ब खुद खत्म हो जाता है। तो जो लोग फायदा पहुंचाने की सलाहियत नहीं रखते वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो मुआशरे में गरीबों की मदद करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, लोगों के काम आते हैं, वो खत्म नहीं हो सकते। ये बात किसने कही? हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने। इतने ही पर बस नहीं किया, बल्कि उसके बाद ताकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दिल बड़ा रहे, हौसला बुलंद रहे, अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गई। पढ़ा लिखा आदमी था, समझदार आदमी था, और मालूम था हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कि ये एक जहांदीदा आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, किताबों को पढ़ता है, तौरात और इंजील का बाज़ाब्ता आलिम है, ये आदमी ज़्यादा बेहतर बताएगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, डरने और सहमने की ये कैफियत ख़त्म होगी। ले गए रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को, हज़रत खदीजा लेकर गई कहाँ? अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के पास, और कहा कि ज़रा अपने भाई को, अपने भतीजों को देखिए, इनको क्या हो गया है, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या क्या बात कहते हैं। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वर्का बिन नौफल से बात बताई तो वर्का ने कहा कि आपको तो अल्लाह पाक ने नबी बनाया है, ऐ काश मैं उस वक्त होता जब आपकी कौम आपको यहाँ से निकाल देगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या सचमुच वो मुझे निकालेगी? अब हम मुखरिजिया, क्या वो सचमुच मुझे निकाल देगी? तो वर्का ने कहा कि हाँ, जो भी ये काम लेकर के आया, इस पैगाम को जिसने भी फैलाने की कोशिश की, उसके साथ ऐसा ही हुआ। ये तो वही नामूस है, ये तो वही कानून है, ये तो वही हिदायत है, ये तो वही जिब्रील है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया करते थे। तो एक बीवी का जो किरदार है वो किरदार होना चाहिए जो हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का था। माओ, हमारी माओ बहनों को, हमारी बीवियों को ये किरदार अदा करना है। अगर ये तय कर लें कि वो यही किरदार अदा करेंगी, तो जिस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूरी दुनिया में रोशनी फैली, आपके शौहर भी इंशाअल्लाह अपनी सलाहियत भर रोशनी फैलाने का जरिया होंगे।
اور جس طرح اللہ پاک نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عظمتوں کے مینار پہ بیٹھا دیا، اسی طرح آپ کے مرد کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حیثیت اور ان کے کام کے مطابق عظمتوں سے نوازے گا۔ ظاہر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن جس درجہ انسان محنت کرے گا اس درجہ وہ صدیقیت کے عہدے پہ پہنچ سکتا ہے، اس درجہ وہ ایمان والوں کے عہدے پہ پہنچ سکتا ہے، اپنی اپنی منزل بنا سکتا ہے۔ تو اس معاملے میں عورت وہ کردار ادا کر سکتی ہے اور کرنا چاہیے جو کردار حضرت خدیجہ نے ادا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک کردار ہماری ماں اور بہنوں کو یاد رکھنا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ اپنے اس ملک کے جو مدینے میں ایک اسلامی حکومت تھی اس سلطنت کے فرما رواں بھی تھے، آپ حکمران بھی تھے، اور آپ کے پاس بہت سارے لوگ اپنی اپنی ضرورتوں کو لے کر کے آتے تھے۔ حضرت فاطمہ بھی ضرورت کو لے کر آئیں، ہاتھ دکھایا کہ دیکھیں نا وہ کام کرتے کرتے چکی پیستے پیستے چھالے پڑ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا مطالبہ تو تمہارا درست ہے، لیکن تم سے پہلے اور کچھ لوگ آئے ہیں اور ضرورت مند ہیں جن کی ضرورت پوری کرنی ہے، اس لیے ابھی ہم تمہاری ضرورت پوری کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، لیکن تمہیں کچھ دعائیں سکھا رہے ہیں۔ یہ دیکھو سبحان اللہ، یہ دیکھو الحمدللہ، یہ دیکھو اللہ اکبر پڑھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے خوش ہو کر کے لوٹی، کسی دوسری بیٹی کی طرح، ہے نا، بے ایمان بیٹی کی طرح، کافرہ بیٹی کی طرح یہ نہیں کہا کہ یہ غلام سب رکھے ہوئے ہیں جھٹوں کا یہ دعاؤں کا نسخہ دے رہے، یہ ایمان والی خاتون کا کردار نہیں تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار یہ تھا کہ اللہ پاک کے دربار سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے توسط سے جو کچھ ملا اس کو لے کر خوشی خوشی آئیں، اور یہ سمجھ لیا کہ یہ جو مل رہا ہے، یہ جو دعاؤں کی نعمت مل رہی ہے، اس سے بڑی نعمت کوئی دوسری نعمت نہیں ہو سکتی۔ ہماری ماؤں اور بہنوں کو یہ یاد رکھنا ہے، اپنی زندگی جینے کے معاملے میں اگر فاطمۃ الزہرا جو سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنتی خواتین کی سردار ہوں گی، ان کو اپنی زندگی جینے کے معاملے میں چکی پیستے پیستے ہاتھ میں چھالے پڑوانے پڑ سکتے ہیں، تو اگر آپ کی زندگی میں بھی مسائل آئیں، پریشانیاں آئیں، تو آپ کو بھی فاطمۃ الزہرا کا کردار یاد رکھنا ہے، آپ کو بھی اسی سلیقے سے زندگی بسر کرنا ہے، وہی صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، اسی طرح استقامت برتنی ہے جو استقامت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے برتا، اور اللہ پاک نے مرتبہ یہ دیا کہ تمام خواتین جو جنت میں جائیں گی ان کی وہ سردار ہوں گی۔ ایک اور آخری بات کہہ کر کے ماں اور بہنوں سے انشاءاللہ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ صلح حدیبیہ کے موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ اب یوں ہے کہ ہم لوگ واپس جائیں گے، آئندہ سال آئیں گے، عمرہ کریں گے اور صلح کر لیں، ہے نا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ کی زیادہ تر تعداد کو لگا کہ یہ صلح نہیں ہونی چاہیے تھی۔ کیوں؟ 1400 کی تعداد میں تھے۔ کتنی تعداد میں تھے؟ 1400 کی تعداد میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام مکہ آئے تھے کہ صرف عمرہ کرنا ہے، عمرہ کر کے لوٹ جانا ہے، کوئی ارادہ نہیں تھا لڑنے ہونے کا، لیکن مکہ والوں نے بدماشی کی، کافروں نے، اور باضابطہ روک دیا کہ نہیں آپ نہیں آ سکتے، ہے نا، اس سال واپس جائیے، آئندہ سال آئیے گا، اپنی تلواروں کو نیاموں میں رکھیے گا، 3 دن ہی رہیے گا، اپنا عمرہ کر کے چلے جائیے گا، اور ہم اس درمیان جو مسلمان کافر ہو کر کے مکہ واپس آ جائے گا ہم اس کو نہیں لوٹائیں گے، لیکن اگر مکے کا کوئی کافر مسلمان ہو کر کے مدینہ چلا جائے گا تو آپ اس کو لوٹا دیجئے گا، ہمارے اور آپ کے بیچ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ یہ معاہدہ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو مان لیا۔ اس میں خاص طور سے جو یہ بات تھی کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو کر مدینہ چلا جائے تو لوٹا دیجئے گا، لیکن اگر کوئی مسلمان کافر ہو کر واپس آ جائے تو ہم نہیں لوٹائیں گے، تو یہ کتنا ظالمانہ تھا نا۔ باضابطہ لگتا ہے یار ایسے کہیں صلح ہوتی ہے، ایسے کہیں دفعہ طے کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حکمت، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں اللہ پاک نے کتنی گہرائی دی تھی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سمجھ رہے تھے کہ کوئی مسلمان ایمان کی نعمت پانے کے بعد واپس لوٹنے والا نہیں ہے، تو یہ تو ایسا خواب تھا جو کبھی شرمندہ تعبیر ہوتا ہے نہیں، اور جو ایمان حاصل کر لے اور مدینہ آئے اور اسے مکہ لوٹا بھی دیا جائے تو اس کے اندر صبر کی وہ قوت ہوگی کہ پریشانیاں جھیل لے گا لیکن ایمان سے واپس نہیں نکلے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معلوم تھا اور آپ جانتے تھے کہ اس کا نتیجہ بہت اچھا ہوگا، چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ لیا کہ یہ صلح ہوگی، صلح ہو گئی۔ اب جب لوٹنے کی باری آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صحابہ سے کہا کہ چلو سب اپنے اپنے بال کاٹ لو یا چھلا لو۔ صحابہ کرام عام طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک اشارے پہ جان دینے کو تیار ہوتے تھے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کوئی بات کہی ہو اور صحابہ کرام نے نہ مانا ہو، جان تک دینے کو تیار رہتے تھے اشاروں پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے تو وضو کا پانی نیچے نہیں گرتا تھا، صحابہ اتنی محبت کرتے تھے، بھر نظر دیکھتے نہیں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ غزوہ تبوک کے موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام منادی کرا دی کہ سب اللہ کی راہ میں دو، تو حضرات صحابہ کے پاس جو کچھ تھا سب لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں نچھاور کر دیا۔ وہ اپنی پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک حکم پہ دینے کو تیار رہتے تھے۔ وہ صحابہ کرام، ان کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اپنے بال چھلا لو یا کٹوا لو، تو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، سن رہے ہیں، کر نہیں رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے۔ ایسا نبی جس کے اشارے پہ لوگ جان دیتے ہوں، وہ حکم دے رہا ہو اور لوگ مان نہ رہے ہوں، کیا کیفیت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رہی ہوگی۔ اس کیفیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیوی کے پاس آئے اور بیوی سے کہا کہ دیکھو تمہاری قوم کے لوگ کیا کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ بال چھلا لو یا کٹا لو، لیکن یہ چھلانے یا کٹانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں عورتوں کے پاس دماغ نہیں ہوتا۔ ماؤں اور بہنوں، ہماری امہات المومنین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دماغ دیا تھا۔ آپ انہی کی وارث ہیں، آپ انہی کے نقشے قدم پر چلنے والی ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو بھی شعور دیا ہے، لیکن آپ کو بھی اس شعور کا اسی طرح استعمال کرنا ہے جس شعور کا استعمال حضرت خدیجہ ام سلمہ ام میمونہ نے کیا۔ تو کیا کہا بیوی نے؟ ایسی بات ہے، ایسا کیجئے، باہر جائیے، آپ اپنے سر کے بال کٹا لیجیے، چھلا لیجیے۔ کتنا پریکٹیکل جواب ہے، کیا سولوشن ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر آئے، حجام سے آپ نے اپنی حجامت مرمت کروائی، اور جیسے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے بال کٹوا رہے ہیں یا چھلوا رہے ہیں، تو سارے کے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ایک دوسرے کا سر پکڑ کے چھیلنے لگے۔ اتنی ندامت ہوئی، اتنی شرمندگی ہوئی، اتنا احساس ہوا کہ بتایا نہیں جا سکتا۔ یہ دماغ کس نے دیا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو؟ یہ حکمت کس نے دی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک بیوی نے دی۔ تو یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ عورت کے پاس شعور کم ہوتا ہے، یہ ایک غلط بات ہے۔ عورت اگر ایمان والی ہو، تقوی والی ہو، پرہیزگاری اس کے اندر پائی جائے، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پہ چلتی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دماغ بھی دیتا ہے، شعور بھی دیتا ہے، عقل بھی دیتا ہے، اور اس کا دماغ اس وقت کام کرتا ہے جب نبی کا بھی دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جب نبی کو راہ نہیں ملتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ عورت سے وہ راہ دلوا دیتا ہے۔ اس لیے ماؤں اور بہنوں، آپ کا بہت بڑا مقام ہے، اللہ نے آپ کو عظمت دی ہے۔ عام بات ہے، لوگ کہتے ہیں ماؤں کے پیروں کے نیچے جنت ہوتی ہے۔ آپ کو اللہ پاک نے ایسے اتنا کمتر نہیں بنایا ہے جتنا کمتر آپ اپنے آپ کو سمجھتی ہیں، لیکن ضروری یہ ہے کہ جتنی عظمت آپ کے حصے میں ہے اسی حساب سے آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ ذمہ داری ادا نہیں کریں گی تو عظمت آپ کو نہیں ملنے والی ہے۔ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ آپ عائشہ کی وارث ہیں، آپ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلنا ہے کہ جہاں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت بہت زیادہ کرتی تھیں، وہیں علم بھی بہت حاصل کرتی تھیں۔ اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ رہتی تو اسلام کی 1/4 کم سے کم ہم لوگوں تک نہیں پہنچ پاتی۔ کیا مطلب؟ جتنی خواتین سے متعلق مسائل ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داخلی زندگی ہے، یہ سب ہمیں کیسے پتہ چلتی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پتہ چلتی ہیں۔ 2210 حدیثیں انہوں نے روایت کی، اور بہت سارے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے صحابہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھتے تھے۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ خواتین علم و حکمت کی راہ میں، قرآن سیکھنے اور سکھانے کے معاملے میں کسی سے پیچھے رہ سکتی ہیں۔ ان کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمونہ موجود ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماؤں اور بہنوں کو حضرت عائشہ، خدیجہ اور حضرت ام سلمہ، ام میمونہ اور فاطمۃ الزہرا کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں اپنی عظمت کو سمجھنے کی توفیق دے، اور ساتھ ہی ساتھ اس عظمت کے مطالبے میں جو ذمہ داری بنتی ہے اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ والسلام